बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 दिसंबर 2020 रोज़ मंगल 23 रबीउ सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें शामिल होंगी सऊदीज़ेशन से मुतल्लिक खबरें, वैट से मुतल्लिक, उम्रा ज़ायरीन से मुतल्लिक, इकामा की तजदीद और इसके अलावा आपके सवालात जवाबात के अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स और बहुत सी अहम खबरें भी शामिल होंगी। वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करेंगे आज अपनी पहली खबर के साथ। इंडोनेशियाई उम्रा ज़ायरीन की मदीना मुनव्वरा आमद। इंडोनेशियाई उम्रा ज़ायरीन का ग्रुप मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। ग्रुप 135 अफराद पर मुश्तमिल है। ज़ायरीन मुकर्रर SOPs के तहत 3 दिन आइसोलेशन में गुजारने के बाद ज़ियारत मस्जिद नबी के लिए जाएंगे। याद रहे, गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन का दूसरा ग्रुप मक्का मुकर्रमा पहुंचा था। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक गुज़श्ता मार्च के आखिरी हफ्ते से कोरोना वबा की पेश नज़र उम्रा पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की गई थी। बैरून मुल्कियत के अलावा सऊदी अरब के शहरी और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों पर भी पाबंदी लगाई गई थी। उम्रा पर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उनको मरहलावार हटाए जाने के बाद शुरू में सऊदी अरब के अंदर से उम्रा के लिए महदूद लोगों को इजाज़त दी गई। उम्रा की इजाज़त के लिए वज़ारत हज की जानिब से एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए परमिट हासिल करने की सहूलत फराहम की गई है। गुज़श्ता माह 1 नवंबर से बैरून मुल्कियत से भी उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू किया, जो कि इंतहाई महदूद तादाद में था। वैल्यू एडिड टैक्स वैट की खिलाफ वर्जी पर 500 इदारों का चालान। ज़कात और टैक्स की जनरल अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब की सतह पर एक हफ्ते के दौरान तफ्तीशी टीमों ने वैल्यू एडिड टैक्स की मद में 510 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक उसने कहा कि सऊदी अरब में 1 जुलाई से वैट 5% से बढ़ाकर 15% किया जा चुका है। इस सिलसिले में तमाम कमर्शियल इदारों को बार बार वार्निंग दी गई कि वैट की अदायगी में किसी किस्म की हेरा फेरी से काम ना करें। अथॉरिटी की जानिब से वैट की वसूली का तरीक़ाकार वाज़ेह है, जिसके लिए वो तमाम इदारे जो इस सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं वो इस बात के पाबंद हैं कि मुकर्रर तनासब से वैल्यू एडिड टैक्स अदा करें। वैल्यू एडिड टैक्स की अदायगी में गड़बड़ करने वालों के खिलाफ सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। रियाद में ट्रैफिक हादसा, बजरी से भरा ट्रक पुल से गिर गया। रियाद में एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे में एक शख्स हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हादसा उमर बिन अब्दुल अजीज़ पुल पर पेश आया, जबकि एक ट्रक ड्राइवर जो था वो काबू से बाहर होकर पुल की हिफाजती रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। बजरी से भरा ट्रक गाड़ी पर गिरने से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गाड़ी का ड्राइवर मौजूदाती तौर पर बच गया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका पर ही हलाक हो गया। वेब न्यूज़ आजल ने रीजनल ट्रैफिक पुलिस तर्जुमान कर्नल नवाफ अल-सदीरी के हवाले से बताया कि हादसा उमर बिन अब्दुल अजीज़ पुल और अल-नहज़ा रोड की क्रॉसिंग पर वाक़ अंडरपास में सुबह 8:30 बजे पेश आया। ट्रक का सुडानी ड्राइवर मौका पर ही हलाक हो गया। ट्रैफिक पुलिस तर्जुमान का कहना था कि हादसे की इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के इमदादी यूनिट जय वक़ुआ पर पहुंच गए, जिन्होंने अंडरपास में आने वाली गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्ता मुतय्यन किया। दूसरी जानब वेब न्यूज़ सबक ने रीजनल हलाल अहमर के तर्जुमान यासिर अल-जलाल के हवाले से कहा कि हादसे की इत्तला 911 के कंट्रोल रूम से मौसूल हुई। सऊदीज़ेशन के लिए 3 और नए तरबीती प्रोग्राम। सऊदी इंसानी वसाइल डेवलपमेंट फ़ंड हदफ तमहीर ने अपने तरबियती प्रोग्राम में मज़ीद 3 पेशों को शामिल कर लिया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक ये नए फारगुल तहसील सऊदी अफराद के लिए मुलाजमत के लिए तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम का मकसद सऊदीज़ेशन के इक़दाम को बढ़ाना, जिसमें इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की, पेशावर अफराद की सलाहियतों से फ़ायदा हासिल करना और इन अफराद को मार्केट में फ़रोग़ देना है। नए पेशों में अकाउंटिंग और कानूनी मुशावरत के प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर में मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमात के प्रोग्राम भी शामिल हैं। एक और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे गैर मुल्कियों के लिए। अब सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स को हदायत की है कि वो गैर मुल्कियों के लिए प्रोफेशनल टेस्ट की तैयारी करें।
سعودی عرب کے انچارج وزیر بلدیات و دیہی امور ماجد بن عبداللہ الوجہیل نے سعودی انجینئر کونسل کو ہدایت کی کہ وہ غیر ملکی کارکنوں کے لیے پیشہ ورانہ پروفیشنل ایگزام منعقد کریں۔ انجینئرنگ پیشوں میں کارکنوں کے لیے پیشہ ورانہ پروفیشنل جسے ٹیسٹ کہتے ہیں اس کی تیاری اور ترقی کے کام کے لیے ایکسپرٹ ورکرز کے جو امتحان اتھارٹی ہے اس کو تفویض کر دیا گیا ہے۔ اب انجینئر کے جتنے بھی ہوں گے ان کی تعلیمی قابلیت کے علاوہ ان سے پریکٹیکلی جو ہے امتحان لیا جائے گا اور اس کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ پروفیشنل ٹیسٹ جو ہے منعقد کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہی انجینئر کو فائنل جو ویزا اور اس کا اقامہ بن سکے گا۔ کچھ بات کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق اقامہ کی تجدید میں تاخیر پر جرمانہ کب سے۔ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز میں نمایاں کمی آنے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ سے بیرون ملک کے عمرہ زائرین کی بھی محدود تعداد کو ویزوں کا اجرا شروع ہو چکا ہے۔ جنوری سے معاملات میں مزید بہتری آنے کی امید ہے، جس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے پابندیوں کے بارے میں حکام کی جانب سے قواعد کا اعلان کیا جائے گا۔ یاد رہے غیر ملکی ملازمین کے حوالے سے بھی نئے قوانین مرتب کیے گئے ہیں جن کا نفاذ آئندہ برس مارچ کے دوسرے ہفتے سے ہو جائے گا۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے ارسال کیے جانے والے سوالات کے جوابات موجودہ قوانین کے تحت اور متعلقہ اداروں سے دیے جا رہے ہیں۔ نبیل علی خان پوچھتے ہیں کیا اقامہ کی مدت ختم ہونے سے 4 ماہ پہلے اسے تجدید کرایا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق ملازمین کے اقامے کی تجدید 3 جبکہ مخصوص حالتوں میں زیادہ سے زیادہ 6 مہینے پہلے کی جا سکتی ہے۔ نئی تجدید کی مدت 1 سال کی ہوگی۔ اقامہ کی تجدید کی جانے والی پرانی مدت میں شامل ہوگی۔ اسی طرح پرانی مدت 6 ماہ ملا کر 18 ماہ ہو جائے گی۔ اس لیے دیگر شرائط وہی ہیں، یعنی تجدید کے وقت میڈیکل انشورنس اور دیگر فیس اسی طرح جمع کرانا ہوگی جو مروجہ ہیں۔ مقبول علی خان پوچھتے ہیں میرا اقامہ ختم ہونے میں 10 دن باقی ہے، معلوم یہ کرنا ہے کتنی دیر بعد تجدید کرانے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ قانون کے مطابق اقامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ مدت ختم ہونے سے کم از کم 3 دن پہلے تجدید کرا لی جائے۔ تجدید نہ کرانے پر اقامہ کی مدت ختم ہونے کے 3 دن بعد یعنی چوتھے روز سے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جو کہ پہلی بار 500 ریال، دوسری بار 1000، تیسری بار ملک سے باہر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ نصیر میر پوچھتے ہیں میں ترحیل کے ذریعے واپس آیا تھا کیونکہ میرا اقامہ 5 ماہ سے ایکسپائر تھا۔ اب میرے پرانے کفیل نے مجھے نیا ویزا بھیجا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کیا میں نئے ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہوں، جبکہ کفیل نے کہا کہ وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ پر خود آئے گا۔ ترحیل یعنی ڈیپوٹیشن سینٹر کے ذریعے سعودی عرب سے جانے والوں پر دوبارہ سعودی عرب آنے کے لیے مختلف جو پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جاتی ہیں، جو 3 سال بھی ہو سکتی ہے اور 10 سال بھی۔ پابندی کا تعین کرنا متعلقہ کمیٹی کا کام ہے جس نے اس وقت کیس کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر آپ 2017 میں ملنے والی شاہی مہلت کے دوران گئے تھے تو کسی بھی ویزے پر دوبارہ آ سکتے ہیں، کیونکہ مارچ 2017 میں شاہی جو ایوان کی طرف سے جو غیر قانونی تارکین کے لیے مہلت کا اعلان کیا گیا تھا جو 3 ماہ کے لیے تھا، بعد میں اس کے بعد 1 ماہ کی توسیع مزید کی گئی تھی۔ اگر آپ اس مہلت کے دوران ڈیپورٹ نہیں ہوئے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے کفیل سے بات کریں کہ وہ آپ کا اقامہ نمبر اور پاسپورٹ نمبر جوازات کو ای میل کر کے ارسال کریں، وہاں سے آپ کے کیس کا معلوم کریں تاکہ آپ کی واپسی کے حوالے سے درست معلومات ہو سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈیپوٹیشن کی پابندی کے زمرے میں شامل ہوں اور جب یہاں پہنچے تو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے بہتر ہے کفیل پہلے ہی جوازات سے معلومات حاصل کر لیں۔ آپ کچھ بات کریں گے انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق، بات ہوگی پہلے انڈیا کے بارے میں۔ انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا ایک بہت بڑا بیان جس میں ان کا کہنا تھا کہ دسمبر کے اینڈ پر یہ نہیں تو جنوری سے جو انڈیا کی فلائٹس ہوں گی وہ پہلے کے جیسے تمام بحال کر دی جائیں گی۔ فی الوقت ایئر ببلز کے لیے مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدے جاری ہیں۔ انڈیا اور سعودی عرب کے جو معاہدہ ہے اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے، آخری مراحل میں ہیں۔ اس کے بارے میں جیسے جیسے اپڈیٹ آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بات کرتے ہیں فی الوقت اسپیشل فلائٹ سے متعلق، آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی۔ جدہ سے آج ٹوٹل 4 فلائٹ جائیں گی انڈیا کے لیے۔ پہلی فلائٹ جدہ ٹو کوزیکوڈ اسپائس جیٹ SG36، دوسری فلائٹ جدہ ٹو ممبئی AI1916 ایئر انڈیا، جدہ ٹو دلی اسپائس جیٹ SG66، جدہ ٹو ممبئی اسپائس جیٹ SG69، اور ریاض سے 3 فلائٹ جائیں گی۔ پہلی فلائٹ ریاض ٹو ممبئی اسپائس جیٹ SG20، ریاض ٹو لکھنؤ 2 فلائٹ جائیں گی۔ پہلی فلائٹ AI1922 ایئر انڈیا، دوسری فلائٹ G8675 ٹو لکھنؤ کے لیے جائے گی۔
اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کے بارے میں تو اسلام آباد سے آج ٹوٹل 6 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 2 فلائٹ جدہ کے لیے اور 4 فلائٹس ریاض کے لیے آئیں گی۔ پہلی جو ہے وہ 4 فلائٹس ہوں گی وہ ایئر بلو کی ہیں، پھر فلائی ناس کی ایک فلائٹ ہے اور ایک پی آئی اے کی فلائٹ ہے جو کہ ٹوٹل اسلام آباد سے آئیں گی۔ کراچی سے ایک فلائٹ جدہ کے لیے آئے گی پی آئی اے کی پی کے 9731، لاہور ٹو ریاض سعودی عربین ایئر لائن ایس وی 739، ملتان ٹو جدہ ایئر بلو پی اے 870 اور پشاور سے 2 فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے ایئر بلو کی پی اے 670 اور پی اے 6700۔ یہ تو کچھ فلائٹس کی بات ہوگی، مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ انڈیا میں پرسرار بیماری کے سبب سینکڑوں افراد ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ انڈیا کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں ایک پرسرار بیماری کے سبب سینکڑوں افراد کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، جس میں سے کم از کم ایک کی موت واقع ہو گئی۔ آندھرا پردیش کے ایلورو شہر میں اچانک سینکڑوں افراد کو قے، بے ہوشی اور مرگی کے دورے کی شکایت ہونے لگی اور اس کے بعد مریضوں کی ہسپتال آمد بڑھ گئی۔ خبرساز ادارے ANI کے مطابق آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگ موہن ریڈی نے ایلورو کے سرکاری ہسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں سے ملاقات کے دوران تمام تر طبی امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، کورونا ویکسین کے لیے رجسٹریشن جلد شروع ہوگی۔ سعودی عرب نے جلد ہی ویکسین کے لیے رجسٹریشن کے نظام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کورونا ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ مختلف مراکز بھی کورونا ویکسین لگانے والے پہلے ممالک میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات یقینی بنائے گئے ہیں تاکہ مراکز محفوظ، مؤثر اور متعلقہ اداروں کی منظوری حاصل کریں۔ کورونا کے مزید 209 کیسز، 12 اموات۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 209 مریضوں کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد سعودی عرب میں مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,58,922 تک پہنچ گئی۔ 12 افراد ہلاک ہوئے اور اس کے ساتھ ہلاکتوں کی تعداد 5,977 ہو گئی ہے۔ کورونا کے مریض کو ہسپتال کب جانا چاہیے؟ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اگر سانس لینے میں شدید تکلیف اور ہونٹ نیلے پڑنے لگیں تو بلا کسی تاخیر کے دیر کیے ہوئے مریض کو فوری طور پر ہسپتال لے جانا چاہیے۔ ویب نیوز آجل نے وزارت صحت کی جانب سے ایک اہم ٹویٹ کے حوالے سے کہا کہ نزلہ زکام اور بخار عام فلو کی علامات ہو سکتی ہیں، تاہم لازمی نہیں کہ کورونا ہی ہو۔ کورونا اور فلو میں فرق ہے، تاہم کورونا کا ابتدائی مرحلہ جس میں مریض کو چاہیے کہ وہ خود کو گھر والوں سے دور کر لے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ سعودی خواتین کو 73,000 ذاتی گھروں کی سہولت۔ سعودی عرب میں خواتین کو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی زیر نگرانی آسان قرض کی سہولت کے تحت گھر دیے گئے ہیں۔ سرکاری خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے 73,000 سعودی خواتین قرضوں کی آسان ادائیگی کے ذریعے اپنی ذاتی گھروں کی سہولت حاصل کر چکی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔